बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैंने लंदन से एक शख्सियत से एक बहुत बड़ी खबर का, एक बहुत बड़े दावे का जवाब मांगा। उनका जो जवाब था वो था बुलशिट। क्या कहते हैं वो साहब, अभी कुछ देर में तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को, अपने दोस्त को, अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते उस पर तो कमेंट, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, लाजमी कीजिए। इसी तरह से अलग न्यूज़ के लिए आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। डू लेट अस नो कि हमें वहाँ पर क्या चेंजेस करने चाहिए। आपकी बहुत सी चीज़ें मैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर भी रहा हूँ। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। क्रॉस एग्जामिनेशन, मियां अली अशफाक, इमरान रियाज खान के वकील, इमरान रियाज खान के दोस्त, हमारे दोस्त भाई, उनका जो पॉडकास्ट है उसमें एक इंटरव्यू, जो इमरान रियाज खान का इंटरव्यू है, और डेफिनेटली नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे का सबसे बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है। एक ट्विटर हैंडल, और ट्विटर बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म है। आपने अगर ट्विटर को कभी ट्राई किया तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि हम फेसबुक पे जाते हैं, हमें बड़ा वहां पर रिस्पॉन्स मिलता है। ट्विटर बहुत मुश्किल प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पे क्रॉस एग्जामिनेशन आया और आते ही 2 से 3 दिनों में क्रॉस एग्जामिनेशन के ट्विटर पे जो फॉलोअर्स हैं वो 18-20 हजार के करीब हो गए हैं। यूट्यूब चैनल आया, सिर्फ 2 प्रोमोज आए, और यूट्यूब चैनल जो है वो आते ही जितना चैनल्स महीने भर में करते हैं उससे ज्यादा वो 2 दिन में कर गया है। इमरान रियाज खान का जो इम्पैक्ट है वो ये है। इमरान रियाज खान ने इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बातें की हैं। उन पर मैं तफसील के साथ और उनका एनालिसिस तफसील के साथ रखूंगा। जब इंटरव्यू आएगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज हिट। ऑल द बेस्ट मियां अली अशफाक को। इमरान रियाज खान को उससे ज्यादा मैंने खबर दी थी, अभी आपको बताऊंगा कि वो खबर किस तरह से सच होने जा रही है। और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे लंदन से आने वाली खबर के हवाले से। देखिए, लंदन से आने वाली खबर क्या है। पहले खबर यहां पर आई, और ये खबर जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन टीम के जाहिद गिशकोरी साहब ने शेयर की। उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन और साबिक वजीर आजम यानी इमरान खान साहब, इनके दरमियान 190 मिलियन पाउंड्स की डील के बारे में नैब की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें कुछ तहलका खेज इंकिशाफात सामने आए हैं। जाहिद गिशकोरी साहब ने बताया कि तहकीकाती रिपोर्ट ये कहती है कि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और साबिक वजीर आजम इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर ट्रस्ट से मुताल्लिक डील बनी गाला में हुई। इन्होंने कुछ नैब की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके अक्स भी अपनी खबर में डाले हैं। और ये कहते हैं ये मुलाकात वजीर आजम कैंप ऑफिस बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को हुई। यानी बनी गाला में इमरान खान और मलिक रियाज की मुलाकात हुई। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आजम हाउस के मुहर्रर की तहवील से तमाम मुलाकातों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब ये नैब का दावा है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि वजीर आजम और मलिक रियाज के दरमियान मुलाकात शहजाद अकबर ने कराई। ये मुलाकात कराई शहजाद अकबर ने अप्रैल 2019 में। सेक्रेटरी एसेट रिकवरी यूनिट मंजूर कयानी ने एनसीए को खत लिखा। एनसीए को बताया गया कि वन हाइड पार्क लंदन प्रॉपर्टी से मुताल्लिक पाकिस्तान में तहकीकात नहीं हो रही। किसकी वजह है? मियां नवाज शरीफ के साहबजादे की। एसेट रिकवरी यूनिट और एनसीए के दरमियान 190 मिलियन पाउंड्स के मामले पर तमाम रिकॉर्ड शहजाद अकबर अपने साथ ले गए। सारे डॉक्यूमेंट्स शहजाद अकबर अपने साथ ले गए। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि एनसीए के साथ बातचीत का कोई रिकॉर्ड एसेट रिकवरी यूनिट में मौजूद ही नहीं। 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने मुंजमद अकाउंट्स फंड्स मलिक रियाज फैमिली को पाकिस्तान वापस भेजने का नोट काबीना से छुपाया। उस पर विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने काबीना इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह पाकिस्तान का पैसा है, इस पर बहस होनी चाहिए। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि साबिक वजीर आजम ने किसी की एक नहीं सुनी और डील खुफिया रखने का फैसला किया। मामले पर चेयरमैन बहरिया टाउन शहजाद अकबर और साबिक वजीर आजम की कानूनी टीम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। जाहिद गिशकोरी साहब जो मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं
شہزاد اکبر صاحب سے، وہ موقف شہزاد اکبر صاحب سے میں نے لیا. شہزاد اکبر صاحب سے میری بات ہوئی اور شہزاد اکبر صاحب کو میں نے یہ خبر اور اس میں کیے گئے دعوے بھیجے اور میں نے ان سے پوچھا ڈیڈ یو گو تھرو دس. وہاں سے جواب آیا آف کورس کمپلیٹ بلشٹ. پھر میں نے پوچھا ان سے ڈیڈ ملک ریاض ہمسیلف ایور کم ٹو بنی گالا. نیور ہرڈ آف اٹ. کبھی سنا ہی نہیں کہ ملک ریاض بنی گالا آیا ہو. مطلب یہ تو بہت بڑی چیز ہے. جب میں نے ان سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کہہ نہیں سکتا کون آیا کون نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو خبر ہے اس کو شہزاد اکبر صاحب نے کمپلیٹ بلشٹ قرار دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم 60 ارب کھا جاؤ گے تو ملک میں مہنگائی کیسے کم ہوگی، بجلی کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی، تم چوری کرو گے، یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے یہ دعوے کیے. تو ایک تو اس سلسلے میں جو القادر ٹرسٹ کی ڈیڈ آف ڈونیشن ہے اس میں بھی، اس کے ڈاکیومنٹس میں بھی، اس کی بیلنس شیٹ میں بھی تمام چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. وہ میں آپ کے سامنے بہت پہلے رکھ چکا ہوں. دوسرا ذرا میاں صاحب ہمت کریں اور اس کیس میں دوسرا فریق کون ہے اس کا نام لیں، جس کا نام ہے ملک ریاض. میاں صاحب سے دبئی میں جب میاں صاحب پاکستان آنے والے تھے آ کر اسحاق ڈار کے گھر میں کون ملا، اس کا نام لیں، اس کا نام ہے ملک ریاض. میاں صاحب کے بیٹے سے یہ جو ون ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ہے یہ کون خرید رہا تھا. میاں صاحب ہمت کریں، نام لیں، نام ہے ملک ریاض کی اولاد. تو میاں صاحب بھی نام لیں، ہمت کریں اور بتائیں کہ یہ چیزیں کیسے ہونے جا رہی تھیں. تو یہ میاں صاحب نے تو ہمت نہیں کی. بہرحال شہزاد اکبر صاحب ہی جواب دے رہے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان میں اپنی جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے پاکستان آ کر تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن ویڈیو لنک پر نیب کو تمام تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں، تمام معلومات فراہم کر سکتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. تو یہ اس معاملے کی لندن سے سب سے بڑی خبر تھی. عمران ریاض خان کے معاملے پر ابھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب یہ باجوڑ میں ہونے والے ورکرز کنونشن کے سلسلے میں جا رہے تھے اور یہ پتا چلا کہ چکدرا کے مقام پر غالباً جب یہ پہنچے ہیں وہاں پر پولیس کی جانب سے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. شیر افضل مروت صاحب نے تو پولیس آفیشلز کے نام وغیرہ بھی لکھے کہ کون ان کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خیبر پختونخوا پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. کیونکہ ابتدا میں خبر یہ آئی کہ شیر افضل مروت صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور وہی جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اگر گرفتاری کسی لیگل ڈاکیومنٹ کے بغیر ہوتی ہے تو وہ گرفتاری نہیں ہوتی، اسے اغوا کہتے ہیں، عدالتیں خود کہتی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے. پھر خیبر پختونخوا پولیس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد بات ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بہرحال یہ تمام چیزیں بتائیں. ایسی ویڈیوز بھی آئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ شیر افضل مروت صاحب کو اٹھانے کی پوری تیاری تھی، تقریباً یہ کام ہو گیا تھا، 300 کے قریب نفری تھی، مگر وہاں پر موجود بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں بچ نکلے اور اس کے بعد وہ ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں. یہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں کچھ بھی کر لیا جائے پہنچیں گے، ورکرز کنونشن میں پہنچیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ورکرز کنونشن جو خیبر پختونخوا میں ہر ورکر کنونشن جو ہے وہ ایک ریکارڈ ساز ورکر کنونشن ہو رہا ہے. اب اس کی ہائپ اور بڑھ گئی ہے. کس طرح کا ورکر کنونشن ہوتا ہے ہمارے سامنے کچھ وقت میں آ جائے گا. اب آ جائیے کراس ایگزامینیشن، یہ جو پوڈ کاسٹ ہے میاں علی اشفاق کا عمران ریاض والا، اس کا پرومو، دوسرا پرومو آیا. پہلا پرومو جو تھا اس میں میاں علی اشفاق پوچھتے ہیں کیا آپ تیار ہیں، تو عمران ریاض کہتے ہیں کہ کشتی نہیں لڑ سکتا، باقی تیار ہوں. تو اب اس میں بھی بڑا میسج تھا عمران ریاض خان کا، اس میں بھی بڑا میسج تھا. لیکن یہ جو دوسرا پرومو ہے نا، یہ آپ کو باقاعدہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے چپ ہو گیا. میاں علی اشفاق پہ بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، عمران ریاض کو غائب رکھا گیا تو اس میں اس کی مصلحت بھی شامل تھی، یہ باقاعدہ طور پر انوالو تھا، یہ عمران ریاض کی بازیابی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، ورنہ عدالت جاتا لڑ جاتا کہ یہ ہیبیس کارپس کا کیس ہے اور عمران ریاض کی واپسی یقینی بناتا، لیکن اس نے کوشش نہیں کی. میاں علی اشفاق نے کیا کوشش کی ہے اس کا میں خود عینی شاہد ہوں. عمران ریاض خان سے
ان کی واپسی کے بعد 2 ملاقاتیں اور دوسری طویل ملاقات، میں اور عمران ریاض خان اور کوئی نہیں، ہم لوگ بہت دیر مطلب کئی گھنٹے بیٹھے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا میں نہیں شاہد ہوں. میاں علی اشفاق نے جو کیا وہ کوئی نہیں کرتا، کوئی کر نہیں سکتا. اور جن حالات میں جن مسائل سے عمران ریاض خان کو نکال کر لایا گیا ہے وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ابھی آپ کے سامنے مثالیں نہیں ہیں. یہ جو خواتین گرفتار ہیں، دیگر لوگ گرفتار ہیں یا لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کوئی آیا واپس؟ حالات بدل گئے، بندہ بدل گیا، بیان بدل گیا، موقف بدل گیا، سیاسی پوزیشن بدل گئی، پارٹی بدل گئی، تب تو بندہ واپس آیا، ورنہ کوئی آیا واپس؟ تو میاں علی اشفاق نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا تھا. ایک بات، اب یہ عمران ریاض خان کا پہلا انٹریکشن ہے. اس پرومو میں کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ جاننا چاہتے ہیں کتنا مشکل تھا. عمران ریاض خان جواب دیتے ہیں یہ آسان تو نہیں ہوتا جن حالات سے آپ گزرتے ہیں. تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے. تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں پہلی بار جب میں بھی تھا، میاں علی اشفاق بھی تھے، منصور علی خان بھی تھے، اقرار الحسن بھی تھے، دیگر دوست بھی تھے، علی کاظم خان، ندیم زعیم اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر وکلا دوست، یہ سب موجود تھے. تو تب عمران ریاض خان سے ہم ملے نا، ہم آنسوؤں سے روئے تھے. دوسری بار جب میں ملا تو صرف میں تھا، اور میں اور عمران ریاض خان بہت دیر بیٹھے. تو اس میں جو عمران ریاض خان نے بعض باتیں کی ان کا میں عینی شاہد ہوں، کیونکہ آخر میں عمران ریاض خان کی ٹیم آ گئی تھی کھانے سے ذرا سا پہلے، رات کو نکلنے سے پہلے. تو عمران ریاض خان نے کہا تکلیف زیادہ تب ہوتی جب کوئی اپنا مارتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے یا کسی کو بھی ٹریٹ کیا جائے ایسے جیسے وہ اس ملک کا دشمن ہے. تو عمران ریاض خان نے کیا بتایا؟ مارا کس نے؟ اپنوں نے مارا ہے. ٹریٹ کیسے کیا گیا جیسے اس ملک کا دشمن ہو. وہ تب بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا تھا، وہ اب بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے. وہ تب بھی محبت کرتا تھا، نام نہیں لیتا تھا، وہ اب بھی محبت کرتا ہے، نام نہیں لے رہا ہے. اور اس انٹرویو میں ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جو عمران ریاض خان بتائیں گے، اور یہ انہی کا حق ہے کہ وہ بتائیں. اس انٹرویو میں ہونے والی جو چیزیں ہیں، میں ان سے دوسری ملاقات، خاص طور پر جب 1 on 1 ملاقات ہوئی تو تقریباً تمام چیزوں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں واقف ہوں. لیکن عمران ریاض خان بتائیں گے. اور آپ جا کر یہ جو کراس ایگزامینیشن ہے ٹویٹر پہ، اس کو بھی فالو کیجئے. یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے. انٹرویو اسی پر آئے گا. اس کراس ایگزامینیشن پہ بھی گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے. آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں کافی کچھ ملے گا. عمران ریاض خان سے سوال ہوتا ہے کس کی یاد سب سے زیادہ آئی؟ تو وہ کہتے ہیں یاد تو اللہ کی آئی سب سے زیادہ. جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں یا مشکل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو دماغ میں آتا ہے وہ آپ کا اللہ ہوتا ہے. اور عمران ریاض خان سے جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں ملا دوسری بار اور ہم بات کر رہے تھے، وہ وہی لکنت تھی. اس انٹرویو میں آپ کو، اس پرومو میں بھی وہ لکنت 1 سے 2 جگہ، جب وہ پہلی بار کہتے ہیں وہ اس ملک کا دشمن ہے، ملک کا لفظ بولتے وقت باقاعدہ ایک وہاں پر رکنا، اٹکنا محسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں 2 سے 3 جگہ آپ کو یہاں پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی لفظ بولتے ہوئے ایک لمحے کو اٹکتے ہیں. تو یہ بہت کانشیس ایفرٹ کے ساتھ دیا گیا انٹرویو ہے، اور عمران ریاض خان بہت پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ان کی تھیراپی بھی چل رہی ہے. پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے دل میں کوئی وسوسہ آیا کہ میں شاید کبھی واپس نہ جاؤں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آتی تھی بیچ بیچ میں، کیونکہ میں نے واپس آ کے نا اپنی ٹیم سے صرف ایک آدمی کا پوچھا تھا، رانا ثناء اللہ. میں نے کہا مجھے رانا ثناء اللہ کا بتاؤ. انہوں نے کہا جی اس نے آپ کے بارے میں لا علمی رکھی بلکہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بنا. تو یہ جب ہوا تھا سوال، میں وہاں موجود تھا، میں پہلے سے موجود تھا. عمران ریاض خان کی ٹیم آئی، جو ان کی ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں، ریکارڈ ہوتی ہیں، ان میں گرافکس ویژولز وغیرہ لگتے ہیں. تو وہ ٹیم جو تمام کام کرتی ہے، تھمبنیل وغیرہ بنتا ہے، تو یہ وہ ٹیم تھی عمران ریاض خان کی، اور ان کے پروگرام میں بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہے. عمران ریاض خان نے ان سے باقاعدہ طور پر پوچھا تھا اور میں موجود تھا اس وقت. پھر وہ کہتے ہیں میں رمضان میں عمرے پہ تھا، گھر والوں نے وہاں سے ہی دبئی بھجوا دیا. فیوریٹ 1-2 لوگ ہیں ان کو بھی بھیج دیا کہ اس کو وہیں ٹکاؤ، یعنی دبئی سے واپس نہ آنے دو. جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ پہلی دفعہ اس لیول پہ معاملہ گیا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں بار بار
جی یہ 2018 میں بھی ہوا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا انتہائی ڈھیٹ ہڈی ہیں. بتائیں کوئی ایک نام جسے رہا گرفتار رہا گرفتار رہا گرفتار 20 بار کیا گیا ہو جیسے چودھری پرویز الہی کو کیا گیا ہے. 76 سال کا بندہ ہو, ڈنڈا ڈولی کر کے نکال کے لے جائیں, عدالت کہے, پولیس خود لے کر جائے, گھر چھوڑ کر آئے, نکال کر لے جائیں. خواتین, ایک مقدمہ, دوسرا مقدمہ, تیسرا مقدمہ مذاق بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے سنم جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سنم جاوید وہاں جنا ہاؤس پہ موجود تھی, اس کے بعد وہاں سے تقریباً 130 میٹرز اوے سی ایس ڈی پہ موجود تھی, اکراس دا روڈ, تھوڑا سا فاصلہ, تقریباً 80 میٹر دور راحت بیکری پہ موجود تھی. کئی کلومیٹر دور ایک تھانے پہ موجود تھی. کئی کلومیٹر دور سنم جاوید مسلم لیگ نون کے جلتے دفتر پہ موجود تھی, عسکری ٹاور پہ موجود تھی. یہ سنم جاوید تھی, چھلاوا تھی. تو یہ بھی ہوا ہے اور باقاعدہ گرفتاری چل رہی ہے. چلتا رہے گا یہ معاملہ. عدالتیں بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے ایسی کوئی مثال دکھائیے, مجھے ایسی مثال دکھائیے جیسے یاسمین راشد. کیا کہہ رہی ہیں یاسمین راشد؟ اندر مت جانا, میں تمہیں جانتی ہوں, واپس آ جاؤ, شرارت مت کرو. یاسمین راشد صاحبہ گرفتار ہیں, بزرگ ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, خاتون ہیں, ایک بہت بڑی ڈاکٹر ہیں, گرفتار ہیں. خدیجہ شاہ, جس گاڑی میں خدیجہ شاہ اندر موجود تھی اس گاڑی کی چھت پہ اندلیب عباس موجود, اندلیب عباس فری, خدیجہ شاہ گرفتار. تو یہ ہوا ہے, کوئی مجھے بتائے. تو یہ جو بات ہے نا, عمران ریاض خان جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جس لیول پہ گیا پہلے نہیں گیا, اور وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ دوسری دفعہ ہونا ہے نا, کسی نے بادر بھی نہیں کرنا, کیونکہ اب اگر ایک بار ہو گیا ہے اور اس کو بہت سے لوگ باقاعدہ جسٹیفیکیشن دے کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو پھر کوئی بادر بھی نہیں کرے گا. پھر عمران سے سوال ہوا پاکستان میں کوئی پسندیدہ صحافی ہو, وہ کہتے ہیں مظہر عباس صاحب. کیا شاندار نام ہے مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب میں خود بھی کہتا ہوں, اور ان سے بھی میں نے کئی بار کہا ہے, کراچی پریس کلب میں بھی فون پہ بات کرتے ہوئے بھی کئی بار بعض چیزیں پوچھی ہیں, سمجھی ہیں. تو استادوں میں شامل ہیں مظہر عباس صاحب. اور آزادی صحافت کی اس وقت جو صحافی ہیں سینئر, ان میں سب سے زیادہ لڑائی اگر کسی شخص نے لڑی ہے تو وہ مظہر عباس صاحب ہیں. ہمیشہ حق کی آواز اٹھانا, مظہر عباس صاحب کمال آدمی ہیں. پھر سوال ہوتا ہے, عمران ریاض خان مزید کہتے ہیں ایک گھر میں دو اکٹھے بھی رہتے ہیں, ایک پسند تھا وہ نہیں ہے اب. یہ ہم سب کا حال ہے. ارشد شریف شہید اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. جس طرح سے ان کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا گیا, دبئی سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا, کینیا میں اب وہاں کا ٹیلی ویژن چینل, وہاں کی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ارشد شریف کی وہاں ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے اب وہاں پر کہ گاڑی کے اندر یا چلتی گاڑی پر ماری گئی گولیاں, یہ معاملہ ایسا نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ گاڑی سے باہر مارا گیا اور اس کے بعد گاڑی کی سیٹ پر لا کر رکھا گیا. یہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد عمران ریاض خان ایک بڑا اعلان کرتے ہیں, اور یہ بڑا اعلان پہلے پرومو میں بھی نظر آتا ہے نا. عمران ریاض خان جب پہلے پرومو میں کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں کر سکتا, ریسلنگ نہیں, کشتی نہیں لڑ سکتا, باقی فٹ ہوں, باقی تیار ہوں. تو اب عمران ریاض خان مزید بتاتے ہیں تیار ہونے کے حوالے سے. وہ اپنا فون اٹھاتے اور کہتے ہیں یہ میں نے ٹاکی شاکی مار لی ہے. تو میاں علی اشفاق ہنس کے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ میرا فون ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میاں علی اشفاق آخر میں سوال کے بجائے ان سے کہتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ یہ جو کراس ایگزامینیشن تھا یہ بڑا فرینڈلی تھا, اگلی بار ٹف ہوگا, یہ وعدہ ہے آپ سے. تو عمران ریاض خان ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تیرے قابو آؤں گا نا, پھر یعنی قابو نہیں آؤں گا میں تیرے. یہ بات عمران ریاض خان میاں علی اشفاق سے اپنے دوست سے کرتے ہیں. جب ہم پہلی بار تھے نا تو عمران ریاض خان کو بولنے میں, اب چونکہ وہ بول رہا ہے تو میں آپ کو اب بتا سکتا ہوں, بولنے میں نا بڑی تکلیف عمران ریاض خان کو وہاں پہ ہو رہی تھی. یہ حال تھا عمران ریاض خان کا. تو ہم سب دیکھ کے رو رہے تھے. علی کاظم خان جو سی پی این ای کے پریزیڈنٹ تھے اور اب بھی صحافیوں کے حوالے سے کام مسلسل کرتے ہیں, اور بہترین ڈیلی ٹائمز کی جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, تو علی کاظم خان نے عمران سے پوچھا یہ گفتگو کی تکلیف دیکھ کر, عمران سن ٹھیک رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں لیکن غلط بات نہیں. تو یہ اس شخص کا سینس آف ہیومر تھا, اور یہ اس شخص کا سینس آف ہیومر ہے کہ ابھی وہ کہتا ہے میں تیرے قابو آؤں گا نا پھر. تو یہ حال ہے. اب یہ انٹرویو سامنے آئے گا تو اس پر مزید بات کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.